शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ कुरान शरीफ का जो सूरह फातिहा है उसके बारे में आज हम थोड़ा सा उसकी दो आयतें पढ़ेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको स्क्रीन पे सामने ये नज़र आ रहा है, दुआ फॉर सक्सेस, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। आपने सुबह के टाइम, दिन में किसी भी टाइम पे ना आप ये दुआ पढ़ लिया करें। ये सक्सेस की दुआ है, जिंदगी में कामयाबी की दुआ है ये। तो और कॉन्फिडेंस हासिल होगा आपको। रब्बिश राली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। ये जो है ना, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। ये देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है फॉर कॉन्फिडेंस। कि अल्लाह ने, उन्होंने दुआ की थी, माय लॉर्ड ओपन माय हार्ट एंड मेक माय टास्क इजी फॉर मी, loosen the knot in my tongue so that they may understand my speech। कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे, और जो नॉट तूने मेरी जबान पे बांधी है, ठीक है, जो गिरा बांधी हुई है, जो गिरा लगाई हुई है मेरी जबान पे, उसको लूज कर दे, ढीला कर दे, ताकि वो लोग मेरी बात को समझ सकें। ठीक है, यानी उनकी कौम के लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को समझ सकें। तो ये रबिश शाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। ये सक्सेस की दुआ है। ये आप जरूर दिन में एक बार, दो, तीन बार पढ़ लिया करें। 3 बार रिसाइट करते हैं या फिर 11 मरतबा रिसाइट करते हैं, कोई भी दुआ आप आयत पढ़े ना, उसको या तो 3 बार पढ़ लिया करें या 11 मरतबा पढ़ लिया करें। अब हम कुछ कुरान शरीफ की जो आयत है, सूरह अल्हम्दुलिल्लाह जो है, वो थोड़ा सा हम देखेंगे, इस पे डिस्कस करते हैं। ये देखिए, लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा असल में एक दुआ है। ठीक है, दुआ अल्लाह, इंसान ने अल्लाह से मांगी है दुआ कि अल्लाह मुझ मेरी रहनुमाई कर। ठीक है, तो उस पे रहनुमाई के लिए ना अल्लाह ने पूरा कुरान, उसका जवाब जो अल्लाह ने दिया ना, वो पूरा कुरान हमें सामने रख दिया। तो हमने एक्शन किया दुआ की सूरत में और रिएक्शन हुआ कुरान मजीद की सूरत में। तो ये लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बिस्मिल्लाह का मतलब है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ठीक है, शुरू करता हूँ, कोई भी काम आप शुरू करें उसमें आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, रहमान और रहीम है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। कोई भी काम आप शुरू करें ना अल्लाह के नाम से, उससे 3 फायदे इंसान को हासिल होते हैं। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं कि हर काम के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ते हैं। तो अब अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुछ लोग सिर्फ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ते बोलते हैं। तो हर काम शुरू होने में, कहीं भी जा रहे हो आप, कोई भी काम करें, बिस्मिल्लाह पढ़ ले, बिस्मिल्लाह कहते हैं सिर्फ। ठीक है, उससे क्या फायदे होते हैं? पहला जो फायदा है ना, वो ये होता है कि इंसान जो है ना, वो सही राह पे, वो सही काम करता है, राइट वर्क, राइट टास्क करता है अपनी जिंदगी में, अगर वो अल्लाह का नाम लेता है। सेकंड जो उसका जो फायदा है ना, उसका ये होता है कि आदमी की जो जहनियत है ना, वो आदमी की जहनियत चेंज हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि इंसान की जो जहनियत है, यानी उसका जो माइंड सेट है, वो बिल्कुल सही सिमत में इख्तियार करेगा। ठीक है, और तीसरा फायदा ये होता है कि उसका जो जो ब्लेसिंग्स जो है ना, वो अल्लाह की तरफ से उसको मिलती है, शैतान से दूर हो जाता है। ठीक है, बरकत डाली जाती है, उसकी हर कोशिश में बरकत डाली जाती है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की ब्लेसिंग्स होती है, अल्लाह की बहुत सी तकलीफें उससे दूर कर दी जाती हैं। ठीक है, और उसके हर काम में बरकत होती है, यानी वो कोई भी काम करेगा ना तो उसको उसका नुकसान नहीं पहुंचता। तो बिस्मिल्लाह पढ़ने से, दरूद शरीफ पढ़ने से ना, आपके घर में कोई चीज गुम गई है, दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, आपको वो चीज मिल जाएगी विद इन 5 मिनट्स, 2-3 मिनट्स, वो चीज मिल जाएगी आपको अगर आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे। कोई भी जिस्म में तकलीफ हो रही है, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या लो हो रहा है, आप दरूद शरीफ पढ़ना स्टार्ट कर दें। और जुमेरात के टाइम दिन जो है ना, वो जरूर दरूद शरीफ पढ़ते हैं, और क्योंकि ये हजरत मोहम्मद सल्लम को आपके नाम से जाता है, हर इंसान के नाम से, जो जो बख्शता है ना, जुमेरात वाले दिन पढ़ता है, तो उसको उसके ही नाम से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके नाम से पेश किया जाता है कि उसने आपको, आपके लिए दरूद पढ़ा है। इसे जुमेरात के वाले दिन जरूर दरूद पिया पढ़ा करें।
بجائے آپ اور آیتیں وغیرہ پڑھنے کے اور وظیفے وغیرہ کرنے کے وہ نہ کریں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم جب تعریف ہے، ہم تعریف کر رہے ہیں اللہ کی، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ اللہ نے یہ جو آیت لکھی ہے، جو سورت بنائی نا سورہ فاتحہ، یہ ایک پوری سورت ہے جو کہ پوری ایک دم نازل ہو گئی تھی، اور یہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تب نازل ہوئی تھی۔ یہ مکی سورت ہے، ٹھیک ہے؟ مکے شروع کے جو نبوت کے جو شروع کے دور تھے نا، نبوت محمدی کے شروع کے دور کی یہ آیت سورت ہے، سورہ فاتحہ، اور یہ پوری ایک ہی دفعہ میں پوری نازل ہوئی سورہ فاتحہ۔ تو اب ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی، رب العالمین جو کہ رب ہے پوری دنیا کا، پوری عالم کا رب ہے۔ اب ہم تعریف جو ہے نا وہ ہم کسی کی کس بات سے کرتے ہیں؟ ہم کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ ہے چاہے وہ کوئی اور شخص ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ہم تعریف کرتے ہیں دو وجہ سے کرتے ہیں۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہم قدر شناسی کے تقاضے سے کرتے ہیں، اور احسان شناسی کے تقاضے سے کرتے ہیں۔ یعنی قدر شناسی کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی قدر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ جو ہے وہ خوبی و کمال میں ٹاپ پر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ پاورفل ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آل مائٹی اللہ ہے، بہت طاقتور ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس کی قدر شناسی کرتے ہیں، اور احسان شناسی کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ احسان شناسی یہی ہوا، قدر شناسی بھی تعریف ہے، احسان شناسی بھی تعریف ہے، کہ ہم احسان مان رہے ہیں اللہ کا، کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، تو وہ احسان ہی ہو گیا نا، وہ اللہ ہمارا محسن ہے۔ تو احسان شناسی بھی تعریف کرنا ہو گیا، اور قدر شناسی بھی تعریف۔ تو ہم دو طریقے سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، قدر شناسی کرتے ہیں کہ اللہ بڑا بہت ویلیویبل ہے، اللہ پاورفل ہے، اور کیا ہے؟ احسان شناسی کہ ہمارا وہ محسن ہے، اس نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر آیت ہوتی ہے کہ رحمان اور رحیم ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ گورا چٹا، گورے کے ساتھ ہم چٹا لگاتے ہیں، لمبا تڑنگا، ٹھیک ہے؟ لمبے کے ساتھ ہم تڑنگا بھی بولتے ہیں، تو ہم اس کی کوالٹی میں اس کے اضافہ کر دیتے ہیں کہ لمبا بھی ہے اور تڑنگا بھی ہے، گورا بھی ہے اور چٹا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ گورا چٹا لمبا تڑنگا۔ تو اس کے لیے اسی طرح ہم نے اللہ کی بھی تعریف بیان کر دی ہے کہ وہ رحمان ہے، رحمان کے ساتھ رحیم بھی ہے، یعنی کہ وہ رحم کرنے والا بھی ہے، اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ ہمارے پہ رحم کرنے والا ہے۔ تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی اللہ کی دو کوالٹیز جو ہے نا وہ ہم تعریف اس وجہ سے کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین، اب وہ مالک ہے روز جزا کا، ٹھیک ہے؟ ایا کا نعبد و ایا کا نستعین، ایا کا نعبد کا مطلب ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور و ایا کا نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین کا مطلب ہے مدد مانگنا، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ جو ہے وہ اللہ سے ہی اگر ہم مدد مانگیں گے نا تو وہ سب سے اچھی ہمیں مدد ملے گی، نہ کہ ہم مولویوں اور جادوگروں کے پاس لوگ پہنچ جاتے ہیں، یا کہ وہ ہمیں کوئی عمل کر دیں، کوئی وظیفہ کر دیں، کچھ ایسے کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ خود بیٹھ کے، کچھ لوگ تو خود بیٹھ کے جادو ٹونا کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا مقصد حاصل ہو جائے۔ یاد رکھیں، جادو ٹونا سے وقتی طور پہ تو آپ کو مقصد حاصل تھوڑا بہت ہو جائے گا، آپ دوسرے کو نقصان پہنچا دیں گے، لیکن ان ریٹرن جو ہے نا اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر جو بھی جادو کرتا ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ عذاب ہوتا ہے، دنیا میں ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے ساری نعمتیں آہستہ آہستہ اللہ چھین لیتا ہے۔ اور جب وہ انسان مرتا ہے نا تو اس وقت اس کی قبر میں جو ہے نا وہ ایسے سانپ اور بچھو اور آگ ہوتی ہے نا، کہ اکثر لوگوں کا تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو قبر میں جب دفنایا تو ان کو شروع میں ہی آگ بھڑک اٹھی، ابھی باڈی جو ہے وہ تدفین ہوئی بھی نہیں ہے کہ وہ جیسی قبر کھودی تو قبر میں آگ بھڑک اٹھی، ایسے بھی واقعات ہوئے۔ تو آپ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ نا کسی کو شریک نہ کریں، یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم اس کے ساتھ شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی سے ہی مدد مانگے، ٹھیک ہے؟ اب مدد ہم کیوں مانگتے ہیں؟ آپ یہ مجھے بتائیں کہ مدد ہم کیوں مانگتے ہیں؟
مدد ہم اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، ہم غم میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمارا غم اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ ہم سے خود، ہم اس کو ختم ہی نہیں کر سکتے اپنے غم کو۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ ظاہر ہے اللہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اب اللہ ہمیں کبھی نظر نہیں آیا، پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو ہم ایسے مولوی شولوی جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، انسانوں کے پاس دوڑتے ہیں، چلو یہ انسان تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، اس کے پاس جا کے ہم اپنی حاجت اس سے پوری کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے شرک۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن شریف اس لیے دیا ہے، اس میں اتنی دعائیں اتنی آیتیں اسی وجہ سے دی ہیں تاکہ ہم اللہ کو بغیر دیکھے اس پر ایمان لائیں اور اللہ کو پکاریں۔ آپ یقین کریں کہ جب آپ اللہ کو پکاریں گے نا، 1 دن 2 دن 3 دن، اب حضرت یونس علیہ السلام نے 3 راتیں اور 3 دن اور 3 راتیں وہ مسلسل آیت کریمہ پڑھتے رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے۔ اور جو حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا تھا اور ان کو جلانے لگے تو اتنا بڑا الاؤ تیار کیا گیا تھا، اس پر بھی وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے تھے۔ آپ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھ کے تو دیکھیں، اور لیکن صرف جمعرات والے دن آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، آپ نے اور دعائیں نہیں پڑھنی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب جمعرات آئے گا، جیسے ہی جمعرات سٹارٹ ہوگا، آپ نے درود شریف سارا دن پڑھنا ہے اور کوئی اور چیز نہیں پڑھنی۔ تو یہ ہے آج کا ٹاپک، اور تو اس پہ آپ غم میں جو ہے نا انسان، ہم اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ آخری میری بات، کہ ہم اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہیں، آپ مجھے بتائیں۔ ہم اللہ سے مدد اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ ہم غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان جب غم میں مبتلا ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بچے کو جب تکلیف ہوتی ہے نا، ماں کو ڈھونڈتا ہے بچہ، اسی طرح جب ہم غم میں مبتلا ہوتے ہیں نا، تو ہم بھی اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ اللہ آجا ہمارے، اللہ ہماری مدد کر دے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم جو شرک کرتے ہیں وہ پھر مولوی شولوی اور جادوگروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ تم ہمارا یہ جادو کر دو، یہ عمل کر دو، ٹھیک ہے، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں۔ تو انہیں کیا ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے، ان سب کو غم لگا ہوا ہوتا ہے، ہمیں غم لگا ہوا ہوتا ہے۔ غم کو دور کرنے کے لیے نا سب سے اچھی دعا، ایک تو میں نے آپ کو رب اشرح لی صدری حضرت موسیٰ کی دعا آج بتائی، اور ایک دوسری دعا میں آپ کو بتا رہی ہوں زوال غم اور ادائیگی قرض کی، ٹھیک ہے۔ وہ دعا ہے، کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزان واعوذ بکا من العجز والکسال واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبات الدین قہر الرجال۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں رنج و غم سے، ٹھیک ہے، فکر اور رنج سے۔ یہ فکر اور رنج نا بہت بڑی، اس سے لوگوں کو ڈپریشن اور ہائی بلڈ پریشر اور بڑی سائیکی پرابلمز ہوتی ہیں صرف فکر سے اور غم سے اور رنج سے نا۔ تو یہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں فکر اور غم سے نجات دے دے۔ جب ہمیں فکر اور غم نہیں ہوگا نا، تو آپ یقین کریں کہ زندگی اتنی سکون سے گزرے گی اور کوئی بیماریاں نہیں لگیں گی انسان کو۔ یہ غم ہی، فکر ہی ہمیں بیماریاں لگاتا ہے۔ جو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے نا لوگوں کو، یہ غم کی وجہ سے ہوتا ہے، فکر کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا ریزن ہی یہی ہے کہ فکر اور غم، یہ ہائی بلڈ پریشر کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اور فکر، اور میں پناہ مانگتا ہوں فکر اور رنج سے، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کم ہمتی سے اور سستی سے، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدلی اور بخلی سے، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دباؤ سے۔ تو یہ 2 آیتیں ہیں، آپ یاد کر لیں، رب اشرح لی صدری جو کہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے، اور ایک یہ والی دعا، یہ آپ روز دن میں 1 2 3 بار ضرور پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ میں بھی انشاءاللہ اپنا معمول بناتی ہوں کہ میں بھی یہ دعا پڑھوں انشاءاللہ تعالی، اللہ مجھے توفیق دے ان 2 دعائیں پڑھنے کی، روز دن میں 3 بار یا 11 بار پڑھ لیا کریں۔ آڈ کوانٹیٹیز میں پڑھتے ہیں، تو 3 بار پڑھیں یا 5 بار پڑھیں، 7 بار، ٹھیک ہے، یا 11 بار، مطلب آڈ کوانٹیٹیز میں آپ آیتوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ 11 بار اگر آپ پڑھیں تو بہت ہی اچھا آپ کو رزلٹ ملتا ہے روز کا۔ اور ایک کنٹینیوٹی رکھیں، ایک دن آپ نے پڑھ لیا، 2 دن پڑھ لیا، 3 دن پڑھ لیا، پھر آپ کو عادت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر آپ کی عادت ہی بن جائے گی کہ میں نے یاسین بھی پڑھنی ہے
اور میں نے یہ 4-5 دعائیں روز صبح کے ٹائم 3 بار یا 11 بار پڑھ کے پھر میں نے اپنے جو روٹین کے کام ہے وہ اسٹارٹ کرنے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اچھا سا کمنٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آگے لوگوں کو میرے چینل کا بھیجیں لنک، ویڈیو بھیجیں، اور کمنٹ ضرور کریں. لوگ اکثر ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن کمنٹ نہیں کرتے، تو کمنٹ ضرور کریں اور مجھے اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیں، پاکستان کے لیے دعا کریں، سارے جو عالم اسلام ہے، سعودی عرب کے لوگ ہیں، وہاں پر انصاف قائم ہو. وہاں پہ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں. سعودی عرب جیسے میں کچھ ایسے بہت اسٹرکٹ رولز وہاں پہ بن گئے ہیں. تو اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ کچھ دوسرے قسم کے غیر اسلامی کام بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں جو کہ قیامت کی نشانیاں ہیں. اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی اسی طرح کا رواج ہے. تو آپ کوشش کریں کہ ہم دجال کے فتنے سے نہ اللہ ہمیں بچائے. دجال ہی اصل میں سارا کچھ کروا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک دن دنیا میں یہ نازل ہو جائے گا دجال، اور پھر وہی کافر لوگ اس کے ساتھ ہوں گے. اور یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہوگا کہ کون دجال کا ساتھ دیتا ہے، کون اس کی طرف جاتا ہے، اس کے پیچھے کون نہیں جاتا. یہ بہت بڑا امتحان ہوگا. تو اس وقت بھی سب کچھ جو دنیا میں غم اور یہ سارا کچھ ہے نا، فساد ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قتل و غارت ہو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دجال ہی کروا رہا ہے. تو اس کے فتنے سے بچنے کے لیے نا، ایک تو آپ آیت صبح پڑھا کریں، دوسرا جمعے والے دن سورہ کہف ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو دجال کے فتنے سے آپ محفوظ رہیں گے. اور یہ 2 دعائیں رب اشرح لی صدری اور یہ والی دعا آپ ضرور پڑھیں. اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اس کا اسکرین شاٹ لے کے تو آپ اپنے موبائل میں رکھ لیں اور اس کو روز کا آپ روٹین بنائیں اور پڑھیں.